एटू नहीं बिछड़ा हुआ भाई बनकर आया है और उसकी आमद का कोई बहुत ही खास मकसद है। मैं समझ रहा हूँ, मैंने इसरारी तौर पर सिगरेट सुलगाते हुए कहा। तुम्हारे जहन में जो कहानी तरतीब पा रही है वो मैं समझ रहा हूँ। इनमें से कोई एक एटू है और उन्हें मुद्दत से मालूम है कि डैनी के तौर पर उन्होंने अपने सौतेले भाई को कराची की मार्केट सौंपी हुई है। उन्हें मुझ पर पूरा एतमाद था, लेकिन पिछले दिनों लाहौर में कई भारी नुकसानात उठाने के बाद एक मुश्तबा मर्द और औरत का हवाला सामने आया जो कराची पहुंचने के बाद उनके आदमियों की आंख में धूल झोंक कर गायब हो गए। इस अरसे में मेरी गैर हाजिरी पर बार्ज पुरस की गई तो मैंने एक माकूल बहाना तराश लिया और इस बारे में इन शोभात का रुख कासिम की तरफ हो गया। इस दौरान में बदकिस्मती से लाहौर में हमारे वालिद साहब का पुराना दोस्त रमज़ान चाचा तस्वीर या तोकीर से जा टकराया। उसकी ज़ुबानी उन्हें इल्म हो गया कि जिन दिनों लाहौर में उनके सितारे गर्दिश में आए हुए थे, मैं कराची में नहीं लाहौर में मुकीम था और बड़ी माँ की तलाश के सिलसिले में रमज़ान चाचा से भी मिला था। तोकीर सिर्फ इसलिए कराची आया है कि मेरी बगावत के सिलसिले में मज़ीद कड़ियाँ तलाश करने के साथ ही उस औरत का सुराग भी लगा सके जिसने एशियन सिंडिकेट लिमिटेड में मुलाजमत हासिल करने की कोशिश की थी। इसीलिए वो सबसे पहले आपके मंगेतर से मिलने के लिए बेचैन है। उसने मेरे रुकते ही बोलना शुरू कर दिया। वो अपने खिलाफ होने वाली बागियाना साजिश की वुसअत का तयन करना चाहता है। किसी यकीनी नतीजे पर पहुंचने के बाद वो एक सिरे से दुश्मनों का सफाया शुरू कर देगा और हमें संभलने की मोहलत भी न मिल सकेगी। लेकिन इस कहानी की बुनियाद इसी एक मफरूज़े पर है कि एटू के पर्दे में तस्वीर या तोकीर में से कोई है। ऐसा है तो फिर तोकीर को बड़ी माँ का जिक्र दरमियान में लाने की क्या ज़रूरत थी? वो दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर आया है। आपकी जज्बाती कमज़ोरी से खेल कर अपना काम निकालना चाहता है। बड़ी माँ के नाम पर आप मुझे लाजमन सामने ले आएंगे। मुझे पहचानते ही वो अपने हिकमत अमली की आखिरी शक्ल दे डालेगा और शायद आपको मोहलत दिए बगैर किसी नाकाबिले बयान दुश्वारी में डाल सकेगा। उसे आजमाना मेरे लिए ज़्यादा दुश्वार नहीं होगा। तुम्हारे बारे में उसे उम्मीद में रख कर मैं वक्त ले लूँगा। तुम्हारे सामने आए बगैर वो कभी खुलकर सामने नहीं आएगा। मुझे तो ये सोच कर ही हौल आने लगे हैं कि आपने अपने एक बदतरीन दुश्मन को अपनी छत के नीचे पनाह दी हुई है। अगर मेरे अंदाजे दुरुस्त हैं तो आपके भाई आज भी आपके अज़ल से दुश्मन हैं। वो अभी तक इस बात को फरामोश नहीं कर सके कि आपकी वालदा ने बड़ी माँ से इक़्तिदार का बंटवारा कराया था। अगर ये बंटवारा कोई जुर्म ही था तो सबसे बड़े मुजरिम मेरे वालिद साहब ही ठहरते हैं। उन्होंने अपने हकीकी वसाइल पर कनात करने की बजाय रिश्वत की अंधी आमदनी के बल पर दूसरी शादी का जुर्म किया था और जब वो मकसूब होकर इस जरहेज कुर्सी से महरूम हुए तो दोनों में से किसी बीवी के साथ इंसाफ ना कर सके। वो फोत हो गए। आपकी वालदा ने खुदकुशी कर ली। आपका जुर्म यह है कि अभी तक जिंदा हैं। ऐसी दुश्मनियां तो नस्ल दर नस्ल चलती हैं। आपके भाई मुतासिब और तंग नज़र मालूम होते हैं। काश तुम्हारे सारे कयासात गलत हों। मैंने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा। दुरुस्त निकले तो रिज़्क़े हलाल का फ़लसफ़ा अटल साबित हो जाएगा। मेरी खुद यही आरज़ू है कि काश मैं गलत सोच रही हूँ। वो जल्दी से बोली, लेकिन आपकी आखिरी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। हमारा घराना मुद्दतों रिश्वत की आमदनी पर फलता फूलता रहा। सबकी परवरिश रिज़्क़े हराम से होती रही और अंजाम सामने है। माँ ने खुदकुशी कर ली। बड़ी माँ माजूरी की ज़िंदगी गुजार रही है। मैं बदी के रास्तों का मुसाफिर हूँ और अगर तुम्हारे अंदेशे दुरुस्त हैं तो तस्वीर और तोकीर भी अपने लिए जिस्म खरीद रहे हैं। परवरिश तो उनकी भी इसी रिज़्क़े हराम से हुई थी। कमरे की फ़िज़ा पर बोझल और सोगवार सी खामोशी छा गई। मेरे लिए सबसे आसान रास्ता ये था कि सजे सजाए घर को लात मारकर कहीं गुमनाम सा ठिकाना बना लेता और दूर रहकर तोकीर के रद्द अमल पर निगाह रखता। वो झूठा था तो मेरी अचानक रोपोशी पर झल्ला कर इंतकामी हुर्बों पर उतर आता। सच्चा था तो 2-4 दिन इंतज़ार करने के बाद लाहौर वापस हो लेता। लेकिन इसी इक़दाम में खराबी ये थी कि सुल्तान शाह हराब और हस्ता हालत में मेरे घर में पड़ा हुआ था। वो मेरे बेशतर राजों का अमीन था और अगर मैं गायब हो जाता तो तोकीर उसे यरगमाल बनाकर उसके साथ बदतरीन सलूक कर सकता था, जो मुझे किसी सूरत भी गवारा ना था। मुझे यकीन नहीं आता कि एटू जो बरसों से एक आवाज़ की सूरत में पूरी तंजीम पर हुक्मरानी कर रहा है, यूं अचानक तोकीर के रूप में सामने आ जाएगा। आखिरकार मैंने सकूत तोड़ते हुए कहा, यकीन कहाँ, अभी तो सिर्फ शोभात ही हैं जो गलत भी साबित हो सकते हैं। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि सुल्तान शाह भी मुझे रोककर कोई खास बात कहना चाह रहा था, लेकिन इजलत की वजह से मैंने उसे टाल दिया। फिर ऐन वक्त पर तोकीर भी वहाँ आ गया। आपको उससे ज़रूर बात करना चाहिए। तोकीर की सबसे पहले उसी से तो मुलाकात हुई थी। उससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि तोकीर क्या जानना चाह रहा था। हाँ, आज से ज़रूर
آج سے ضرور بات کروں گا، اسی کے ساتھ گھر سے کہیں اور مغفل بھی ہونے کی کوشش کروں گا۔ حالات نے اچانک کوئی پلٹا کھایا تو وہ چوہے دان میں پھنسا رہ جائے گا۔ پھر میں فون پر قاسم کے نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ کیا خیر خبر ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، دلاور خان سے بات ہو گئی ہے، 1-2 روز میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس وقت میں باہر سے بول رہا ہوں، میرے پاس ایک مہمان ٹھہرا ہوا ہے، معمول کی گفتگو کے لیے تم مجھے گھر فون کر سکتے ہو، لیکن آپس کے معاملات میں ذرا محتاط ہی رہنا۔ میری طرف سے اشارہ ملے بغیر کوئی ہلکی بات نہ کر بیٹھنا۔ کیا اوپر سے کوئی آیا ہوا ہے؟ اس نے بے ساختہ لہجے میں سوال کیا۔ ارے نہیں، میرا بھائی دور شہر سے آیا ہوا ہے، صرف اسی لیے احتیاط کا مشورہ دیا ہے کہ کہیں وہ دوسری لائن پر نہ گفتگو سن لے۔ میں گھر والوں میں نیک نام ہی رہنا چاہتا ہوں، تم بے فکر رہو۔ اس کا جواب سن کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، غزالہ تحسین آمیز لہجے میں بولی۔ اگر توقیر کا تنظیم سے ذرا بھی تعلق ہے تو مجھے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ جب وہ MT-300 جیسے نازک مواصلاتی آلات تک رسائی رکھ سکتا ہے تو الیکٹرونکس کے چھوٹے موٹے شعبے اختیار کر کے گفتگو سننا یا ریکارڈ کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ صبح میں آپ کی کال کا انتظار کروں گی، مجھے روانگی پر آمادہ پا کر اس نے کہا، اور اسی لمحے کرنل زوار زیدی کہیں سے مجھے آوازیں دیتا ہوا وہاں موجود ہوا۔ راستے میں میرا ذہن اسی گتھی میں الجھا رہا۔ میں اپنے دونوں بھائیوں کی صلاحیتوں سے اتنا مروب نہیں تھا کہ انہیں کسی منظم منصوبہ بندی کا اہل سمجھ لیتا، لیکن غزالہ کی باتیں بھی بے وزن نہیں تھیں۔ میں گھر پہنچا تو توقیر ڈرنکس ٹرالی سمیت ڈرائنگ روم میں خوابگاہ میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس نے خوابگاہ میں آرام دہ کرسی سے اٹھے بغیر میرا استقبال کیا۔ اس کی سیاہ عقابی آنکھوں میں گہرے خمار کے ڈورے تیر رہے تھے اور تپائی پر طلائی رنگ سیال کا بھرا ہوا گلاس موجود تھا۔ غالباً وہ میرے چلے جانے کے بعد سے مسلسل ہی پیتا رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ اس کی زبان پر لکنت تھی، نہ حواس میں انتشار۔ وہ نہایت سکون کے ساتھ آرام کرسی پر جمع فضا میں دھوئیں کے مرغولے بکھیر رہا تھا۔ پنیر کے ڈبے اس کے حوالے کر کے میں لباس تبدیل کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عجلت میں لباس بدل کر میں تیسرے کمرے میں گیا تو سلطان شاہ ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی میں بستر پر بے حس و حرکت پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ پہلو بدل کر دھیمی آواز میں مجھے پکار بیٹھا۔ میں لپک کر اس کے قریب جا پہنچا اور اس طرح تھک گیا کہ دروازہ نگاہوں میں رہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد تم زخموں میں شدید تکلیف سے بے چین کرنے کی اداکاری شروع کر دینا، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں جلدی جلدی کہنا شروع کیا۔ میں اسے شبہے کا موقع دیے بغیر پہلی فرصت میں یہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی تم کو یہی بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ بولا، نوار سے تمہاری کوئی بھی رشتہ داری رہی ہو لیکن وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خون کی پیاس جھلکتی دیکھی ہے۔ جو کہوں وہ کرتے جاؤ، باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس سے ہٹ گیا اور سیدھا توقیر کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ بدستور اسی حالت میں نظر آیا جس میں میں چند منٹ قبل اسے چھوڑا تھا۔ تم بلا نوش معلوم ہوتے ہو، میں نے اس کے مقابل کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ یہ عادت کچھ اچھی نہیں، ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہر کام میں اعتدال سے کام لے سکتا ہوں، بس یہی ایک کمزوری ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، کیا تم نہیں لوگے؟ تصویر بھی تم نہیں ٹوکتے؟ میں نے اپنے لیے گلاس سیدھا کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ خود میرے ساتھ پیتا ہے، مجھے کیسے روکے گا؟ اس نے کہا مار کر کہا۔ بس یہی بہت بڑی خرابی ہے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ چھوٹے بڑے کا لحاظ ہر قیمت میں برقرار رہنا چاہیے، یہ احترام بھی ختم ہو جائے تو برے بھلے کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اب ان میں اتنی جرأت ہی پیدا نہیں ہو سکتی کہ تم کو ٹوک سکے، اور یہ بھرم توڑنے میں نام نہاد بزرگ عموماً خود ہی پہل کرتے ہیں۔ بھرم؟ وہ تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ بعض لوگ اسے بھی بھرم کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، کام کی تو بس ایک ہی بات ہے، واز شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر۔ واز شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یہ وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو، یا پھر وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو۔ تم دونوں کی عادت ہے، بڑی ماں کو تو بہت دکھ ہوتا ہوگا، تم کچھ اور بات نہیں کر سکتے؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، پیتے ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان فضول باتوں سے نشہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ میں اچانک ہی کھانسنے لگا اور اسے مجبوراً خاموش ہو جانا پڑا۔ میری کھانسی مختلف سروں میں بلند ہوتی رہی اور وہ صبر و سکون سے میرے سنبھلنے کا منتظر رہا۔ جب مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں کھانس کے گلے میں خراش نہ پڑ جائے تو بتدریج خاموش ہونے میں ہی عافیت نظر آئی۔ کیا پھیپھڑے خراب ہیں تمہارے؟ میرے خاموش ہونے پر اس نے نہایت اطمینان سے سوال داغ دیا۔
A2 اتنا کھانستے ہی کھانسی دوبارہ چل پڑی، لیکن مجھے اس کے چہرے پر ذرا بھی تبدیلی کے آثار نظر نہ آئے۔ وہ گلاس ہاتھ میں تھامے مسلسل پرسکون انداز میں مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ تیز تیر حالی گیا تھا، لہٰذا میں نے غیر ضروری مشقت ترک کر دی اور یوں گلے کو سہلانے لگا جیسے کھانسی سے واقعی خراشی آ گئی ہوں۔ کیا ہوا A2 کو؟ توقیر نے خفیف ترین جذباتی تغیر کے بغیر سوال کیا۔ ایک نئی سگریٹ نظر آئی تھی۔ K2 کے مقابلے پر A2 نام تھا۔ پیکٹ خرید کر 8-10 سگریٹیں پی گیا تھا جب ہی سے گلا خراب ہے۔ میں نے سوچا سمجھا عذر پیش کر دیا۔ اس نام کی کوئی سگریٹ میری نگاہ سے نہیں گزری۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ اور بیانیہ تھا۔ نہیں گزری ہوگی، باہر کی بنی ہوئی تھی وہ۔ نام بڑا بےہودہ رکھا سگریٹ کا۔ وہ مسکرانے لگا۔ A2 سے بھلا کیا بات بنی؟ نام رکھنا ہی تھا تو A1 رکھا ہوتا، کم از کم وقار تو ہوتا نام میں۔ تم کیا کر رہے ہو لاہور میں؟ میں نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ شاید یہ سوال دوسری بار کیا ہے تم نے۔ اس بار اس کے لہجے میں ہلکی سی چبھن پوشیدہ تھی، کیونکہ پہلی بار جواب ادھورا ملا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ کاروبار تو ضرور کر رہے ہوگے، لیکن لائن کیا ہے تمہاری؟ میں خود بھی آج کل سنجیدگی سے کسی نئے کام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ایکسائز ڈیوٹی نے پلاسٹک کے بڑے کارخانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ چھوٹی موٹی دکانوں میں ڈائیاں اور مشینیں لے کر بیٹھنے والے بازار پر چھائے ہوئے ہیں، دانہ لے کر محض مزدوری پر کام کر رہے ہیں۔ ہر دھندے کا یہی حال ہے۔ وہ گلاس سے گھونٹ لے کر بے پروایانہ انداز میں بولا، ایمانداری سے تو گزارا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہیروئن کی تجارت کی جائے۔ باہر کا ایک بھی پھیرا لگ گیا تو برسوں تک کمانے کی فکر سے آزادی مل جائے گی۔ تو پھر کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کوشش؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس پڑا۔ کوشش سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس دن معقول دام دینے والا کوئی گاہک ٹکرا گیا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی کے پیچھے ہو لوں گا۔ وہ لہجہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، یار تم ہمارے ہونے والی بھابھی کو نہیں لائے؟ میں گیا تھا، وہ گھر والوں کے ساتھ کسی شادی میں گئی ہوئی تھی۔ اسے تمہارے ساتھ شہر سے باہر جانے پر اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کیوں؟ باہر کہاں لے جانا ہے اسے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ بڑی ماں کی فرمائش تھی، مل کر فوراً ہی لوٹ آنا۔ بہو بن کر آ جائے گی تو بڑی ماں بھی اس سے مل لیں گی۔ کبھی اسے باہر لے جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ رفایت پسند گھرانہ ہے، انکار کر دیا تو ہاں مہاں ندامت ہوگی۔ تو تم تو میرے ساتھ چلو گے نا؟ بڑی ماں مجھے اکیلا گھر میں نہیں گھسنے دیں گی۔ ضرور، میں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے لیے تو عین سعادت ہوگی۔ اسی لمحے اندر سے سلطان شاہ کے کراہنے کی آواز آئی اور میں وہاں سے اٹھ گیا۔ میں بوکھلانے کی اداکاری کرتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا تو توقیر میرے پیچھے لگا ہوا آیا۔ سلطان شاہ کربناک انداز میں بستر پر پہلو بدل رہا تھا۔ شاید اس نے میرے ساتھ توقیر کو بھی دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے ہم دونوں کو یکسر نظر انداز کر دیا اور بدستور شدید تکلیف میں مبتلا ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ اس کی حالت بگڑ رہی ہے، ڈاکٹر کو بلا لو، توقیر نے گھمبیر آواز میں مجھے مشورہ دیا۔ اسے اسپتال منتقل کرنا ہوگا، میں نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر اسے داخل کرنے پر مصر تھا، لیکن یہ زبردستی میرے ساتھ لوٹ آیا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ چوٹیں وقت گزرنے کے بعد ستائیں گی، تو پھر کھڑے کیوں ہو، ابھی لیے چلتے ہیں اسے۔ ایک لمحے کے لیے میں سٹپٹا گیا۔ میں نقل و حرکت سے معذور سلطان شاہ کو توقیر کی نگاہوں سے دور نکال لے جانا چاہتا تھا، اور وہ اس مرحلے پر میرے سر پر مسلط ہوا جا رہا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی سنبھالا لے لیا۔ تم فکر نہ کرو، بلا وجہ سارا لطف غارت ہو گیا۔ میں اسے چھوڑ کر ابھی واپس آتا ہوں۔ تھوڑی سی بحث کے بعد میں اسے روکنے میں کامیاب ہو گیا اور سلطان شاہ کو اس کی مدد سے اپنی کار کی عقبی نشست پر منتقل کر دیا۔ میں لباس تبدیل کر کے اجلت سے گھر سے روانہ ہوا تو بھاری پستول میرے پاس موجود تھا۔ گاڑی تھوڑی دور نکلتے ہی سلطان شاہ سیدھا ہوا، تمہیں اس شخص سے ہوشیار رہنا ہوگا، تمہاری غیر موجودگی میں سارا زور تمہاری لاہور کی مصروفیات پر دیتا رہا تھا۔ مجھ سے اگلوانے کی کوشش کی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ لاہور گیا تھا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ غزالہ کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھا اس نے؟ نہیں۔ ارے اس گلی میں کہاں گاڑی موڑ رہے ہو؟ میرے اچانک سٹیئرنگ کاٹنے پر وہ بری طرح بوکھلا گیا، ادھر راستہ بہت تنگ ہے، دیکھتے رہو، مجھے سب معلوم ہے، میں نے عقب نما آئینے سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہا۔ ہمارے نکالتے ہی تھوڑے سے فاصلے پر ایک کار ہمارے پیچھے لگی تھی، مجھے شبہ ہے کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ او یہ تو بہت برا ہوا، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں غیر مسلح ہونے کے ساتھ زخمی بھی ہوں، تصادم ہو گیا تو تمہارے لیے بوجھ بن جاؤں گا۔ کوئی اسلحہ ہے تمہارے پاس؟ اسلحہ بھی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اوسان بحال رکھو۔ پچھلی گاڑی میں صرف ایک ہی آڈی نظر آ رہا ہے، وہ بھی ادھر ہی مڑ گئی، اس کی رفتار خاصی تیز ہے۔ سلطان شاہ نے شاید مڑ کر پیچھے آنے والی کار کا جائزہ لیا۔
وہ غالباً ہمارا تعاقب کرنے کی بجائے ٹکراؤ کے موڈ میں ہے۔ اپنا پستول مجھے دے دو۔ میں نے بے چونو چرا اپنا بھرا ہوا پستول اس کے سپرد کر دیا، کیونکہ عقبی کار کی روشنیاں تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی اور میں ڈرائیونگ کے ساتھ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے معذور تھا۔ گلی ختم ہوتے ہی میری کار پھر کشادہ سڑک پر نکل آئی۔ دوسری کار بدستور پیچھے لگی ہوئی تھی اور درمیانی فاصلہ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ پیچھے آنے والی کار کا انجن خاصا جاندار تھا، کیونکہ میں ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھانے کے باوجود درمیانی فاصلہ بڑھانے میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ لہجہ بہ لہجہ وہ کار قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں نے اس مجبوری کو محسوس کر لیا تو اپنی گاڑی کی رفتاری بھی کم کر دی کہ کہیں تیز رفتاری کے باعث کسی حادثے سے دوچار نہ ہو جاؤں۔ تعاقب میں آنے والی کار کی روشنی آنن فانن میں سر پر آ گئی۔ اسے راستہ دے دو، سلطان شاہ پرجوش لہجے میں بولا۔ واہ، اوورٹیک کر کے ہمارا راستہ بلاک کرنے کی فکر میں ہے۔ جیسے ہی برابر میں آئے گا میں اسے گولیوں پر رکھ لوں گا۔ وہ جو کچھ سوچ رہا تھا اس وقت وہی سب سے مناسب تھا۔ میرے لیے کوئی انتخاب باقی نہیں رہا۔ اگر میں اسے آگے نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ نہایت آسانی سے فائر کر کے عقبی ٹائروں کو ناکارہ کر کے مجھے کار روکنے پر مجبور کر دیتا۔ میں اپنی کار بائیں طرف دبا لی۔ پچھلی کار کی روشنیوں کا رخ قدرے تبدیل ہوا۔ جو ہی وہ سرعت سے میری کار کے برابر میں آئی، مختصر سے وقفے سے میرے کان کے پیچھے دو ہولناک بارودی دھماکے ہوئے۔ برابر والی کار کی کھڑکیوں کے شیشوں کے ٹکڑے اڑ گئے۔ اس میں سے دبی دبی سی ایک چیخ بھی گونجی، لیکن اس کار کی رفتار کم ہونے کی بجائے بیک وقت تیز ہو گئی۔ اسی اثنا میں یہ یقین کر چکا تھا کہ اس کار میں ایک ہی آدمی موجود تھا۔ میری گاڑی کو اوورٹیک کرنے کے بعد تعاقب کرنے والی کار میرے ہیڈ لیمپس کی زد میں آئی تو میں چونک پڑا۔ قاسم کی سرخ کرولا کو میں اس کے نمبروں سمیت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میرا ذہن الجھ گیا۔ قاسم کو میرے تعاقب کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا معاہدے کی ابتدا ہی سے اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا؟ اس وقت صورتحال مکمل تبدیل ہو چکی تھی۔ قاسم کی کار آگے دوڑ رہی تھی اور ہم اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ غنیمت یہ تھا کہ فائرنگ کے شور پر کسی نے بھی ہمارا پیچھا کر کے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی حماقت نہیں کی، بلکہ جو اکا دکا گاڑیاں اس سمت میں آ رہی تھیں وہ بھی شاید ذیلی گلیوں میں جا گھسی تھی۔ عقب آئینے میں سڑک دور تک صاف نظر آ رہی تھی۔ قاسم کی کرولا کے انجن کی کارکردگی کا مجھے خوب اندازہ تھا، کیونکہ ایک بار وہ کار میرے تصرف میں بھی رہ چکی تھی، لیکن آگے نکلنے کے بعد اس کی رفتار خاصی کم تھی۔ تعاقب کرنے والا فرار ہونا چاہتا تھا تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا تھا۔ پھر آخر کار اس آنکھ مچولی کا کیا مطلب تھا؟ وہ پھر الجھنے پر آمادہ ہے۔ سلطان شاہ کی تشویش زدہ آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ یہ قاسم کی کار ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ او تو وہ بدماش ابھی سے شرارت پر اتر آیا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی اس کی صورت پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ آگے جا رہا ہے تو تم اپنا راستہ کیوں نہیں بدل لیتے؟ مجھے کوئی بات کھٹک رہی ہے۔ رفتار کم کرو، وہ مجھے اپنے تعاقب پر اکسا رہا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے۔ دونوں گاڑیاں تاریخ اسٹیڈیم روڈ پر دوڑتی ہوئی گئی، راشد منہاس روڈ پر گھوم گئی۔ 2 نمبر ڈرائیور ان سینما سے ذرا آگے۔ اچانک قاسم کی کار رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سے ایک کھیولا نیچے اتر آیا۔ میں نے بے احتیاط بریک پیڈل پر پاؤں رکھ دیا، کیونکہ اگلی کار سے اترنے والا قاسم بذات خود تھا۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ دوسرا حالی ہاتھ پہلو میں جھول رہا تھا۔ بظاہر اس کے جیبیں بھی خالی نظر آ رہی تھی۔ ہوشیار رہنا، کہیں اس میں بھی کوئی چال نہ ہو۔ مجھے کار روکنے پر آمادہ پا کر سلطان شاہ نے وارننگ دی۔ تم تیار رہو، وہ ذرا سی بھی گولی چلاکی دکھانے کی کوشش کرے تو بے دریغ گولی مار دینا، میں نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ میری کار رکتے ہی قاسم تیر کی طرح برابر والی اس کھڑکی پر آیا اور گراتے ہوئے بولا، تم نے میرا شانہ ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، یہی میری ہمدردی کا بدلہ تھا؟ اس کا بایاں شانہ واقعی لہو لہان تھا، کیونکہ گہرے رنگ کی قمیض اس مقام پر خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں میرا تعاقب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے ترش لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت میرے آدمی 3 گاڑیوں میں تمہارے مکان کے گرد منڈلا رہے ہیں۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ چلتے وقت میں قریب ہی تھا اور تمہیں نکلتے دیکھ کر میں نے خود تمہارے پیچھے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تو موقع پا کر راستے میں تمہیں روکنا چاہ رہا تھا تاکہ تمہیں بدترین خطرات سے خبردار کر سکوں، اور تم نے مجھ پر فائر جھونک دیے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں چونٹیاں سی رگنے لگی۔ اس کے آدمی میرے مکان کی نگرانی کیوں کر رہے تھے؟ وہ مجھے کن خطرات سے باخبر کرنا چاہ رہا تھا؟ فائرنگ تک مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ تو جب تمہاری کار سامنے آئی تب مجھے پتہ چلا کہ یہ تمہاری ہے۔ باہر نہ کھڑے رہو، اندر آ جاؤ، کوئی گشتی پارٹی آ گئی تو بلا وجہ باز فرض شروع ہو جائے گی۔ میں گاڑی یہاں نہیں چھوڑ سکتا، تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے رکھائی سے سوال کیا۔ اکبر کے اسپتال کا ارادہ تھا، اسے وہاں داخل کرانا ہے۔ او، شاید اس کے ساتھ زیادتی ہی کر بیٹھا تھا میں۔
قاسم نے متاسفانہ لہجے میں کہنا چاہا۔ بکواس مت کرو، سلطان شاہ اس کی بات کاٹ کر کسی کھٹکتے ہوئے کتے کی طرح گرایا۔ مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں، تمہیں شاید یہ سن کر زیادہ خوشی نہ ہو کہ تمہارے اوپر لا علمی میں گولیاں میں نے ہی برسائی تھیں۔ چلو حساب برابر ہو گیا، قاسم نے خلافی توقع نرم لہجے میں کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم چلو میں بھی وہیں پہنچتا ہوں، اکبر میرا شناسا ہے، وہاں میرے زخم کی ڈریسنگ کسی الجھن کے بغیر ہو جائے گی۔ وہ اپنی کار میں جا بیٹھا اور میں آگے روانہ ہو گیا۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ اکبر بہت حریص انسان تھا۔ جب وہ رخشی جیسی مجرمہ کو مریضہ بنا کر اپنی لاش گاہ میں پناہ دے سکتا تھا تو معقول رقم کی توقع میں سلطان شاہ کو بھی صحت مند ہونے تک اپنے مرکز میں رکھ سکتا تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے علاج گاہ کے احاطے میں داخل ہوئیں۔ میں سلطان شاہ کو گاڑی میں چھوڑ کر قاسم کے ساتھ اندر گیا اور چند ہی منٹ میں سلطان شاہ کے لیے کمرہ مل گیا، کیونکہ اس مرکز کے نچلے عملے کے لوگ بھی اکبر اور قاسم کے مراسم سے واقف تھے۔ ہم سلطان شاہ کو لے کر کمرے میں پہنچے تو ایک ڈاکٹر، 2 نرسوں اور ڈریسنگ ٹرالی سمیت وہاں قاسم کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً ہی قاسم کی قمیض اتروا کر اس کے زخم کی صفائی شروع کر دی۔ میں موقع پا کر وہاں سے نکلا اور رکشے کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلی دستک کے جواب میں اس نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر حیرت سے پلکیں جھپکانے لگی۔ خدا خیر کرے، ایک دن میں دوسری بار کیسے نظر آ رہے ہو یہاں؟ آنکھیں سینکنے کے لیے آیا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنا ہے کہ ہسٹریا کے دورے میں مریض لباس بھی تار تر کر دیتا ہے، تمہارے دورے کی اوقات کیا ہے آج کل؟ قاسم اسے پسند نہیں کرے گا، تم حد سے تجاوز کرنے لگے ہو، وہ شوخ لہجے میں بولی۔ مشکل یہی ہے کہ تمہارے معاملے میں آج تک میں جھکا نہیں۔ ویسے قاسم بھی اسی وقت اسی چھت کے نیچے موجود ہے، چاہو تو اسے بھی یہاں بلا لوں؟ قاسم کہاں ہے وہ؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ ایک کمرے میں پڑا مرہم پٹی کرا رہا ہے، اسے گولی کا زخم آیا ہے، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور وہ بے چین ہو کر اپنے کمرے سے راہداری میں نکل آئی۔ کیا ہوا؟ کس نے گولی مار دی اسے؟ اس نے میرا بازو تھام کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بدقسمتی اور غلط فہمی کی بنا پر میرے ہی آدمی کا نشانہ بن گیا، میں نے اس کے ہمراہ نیچے فلور پر جاتے ہوئے کہا۔ ستارے اچھے تھے کہ شانے پر سطحی زخم آیا ہے، ورنہ گولی کھوپڑی میں بھی اتر سکتی تھی۔ اس کا کردار جیسا بھی رہا ہو، مگر وہ قاسم کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔